बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक एक्सपर्ट्स टीवी के तवस्सुस से अंजुमदार का आदाब कबूल। न भूले वो गो हमने भी बराबर याद उन्हें रखा, इसी कुर्बत ने जहां यादों का फिर से किया आबाद। नाज़रीन कराम, ये जो हमारा दौर जिंदगी है, ये जो हमारे दिन रात शामें हैं जिनमें हम जीते हैं, सांस लेते हैं, अक्सर हमें ये खुशफहमी रहती है, भूले रहते हैं हम कि शायद ये दौर जो जिंदगी का है ये मुस्तकिल है, ये गैर फानी नहीं है, बल्कि फानी है, फना हो जाने वाला, खत्म हो जाने वाला। ये ज़ीस्त एक ख्याल खाम है, मौत ही हयात, असरार रमूज जिंदगी सब जानते हैं हम। अब अगर मैं ये कहूँ कि इस दुनिया में इस सब के बावजूद इंसान दो जिंदगियां भी जी सकता है, तो यकीनन आपको मेरी ये बात ड्रामाई लगेगी या अफसानवी लगेगी, और आपके जहन में हो सकता है अकीदा अवागौन भी आ जाए कि जिसमें रूहें एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती हैं। मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वाकई मेरी अपनी जिंदगी के मुशाहिदे में, तजुर्बे में ये बात आई है कि इंसान ना चाहते हुए भी दो जिंदगियां जी सकता है। और इस चीज का मैं सिर्फ खुद नहीं, बल्कि और सैकड़ों हजारों, बल्कि हो सकता है लाखों लोग भी इस चीज को जानते हों और उन्होंने इस चीज पे यकीन भी किया और काफी सालों तक किया। मैं तो चूंकि पब्लिक स्पीकर भी रहा हूं, मैं तो बाकायदा इस चीज का, किसी के दो जिंदगियां जीने का प्रचार भी करता रहा हूं। अब जाहिर है ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूं कैफियत अफसानवी सी रखती है, और जाहिर है अगर मैं इस मुशाहिदे को बयान कर रहा हूं तो किसी अफसानवी शख्सियत का ही मेरे जहन में तस्करा है जो मैं आपसे करूंगा। नाज़रीन कराम, ये अफसानवी शख्सियत मेरे कुलीग, मेरे अपने दोस्त, मेरे महरम राज दुरू खाना राजा अनवर साहब है। और ये दो जिंदगियां जीने का तस्करा जो मैंने किया है, अब हमारी जो गुफ्तगू होगी उनसे आपको उसकी झलकियां उसमें नजर आएंगी, और आप देखेंगे कि वाकई एक शख्स दो जिंदगियां कैसे जी सकता है। और ये अफसानवी बात नहीं, ये हकीकत है, ऐसे हुआ है। राजा अनवर साहब, जिनको लोग एक फिलोसोफर, एक मुसन्निफ, आलमी सतह पे मारूफ, कई किताबों के मुसन्निफ और लेजेंडरी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो मौजूद है मेरे साथ, तो मैं उनसे अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। खामोशी से सुन रहे हैं मुझे जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, तो अब सब कुछ आप उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। मैं कहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में, ये रिवायती प्रोग्राम इंटरव्यू वगैरह का नहीं है, इसमें हमारी तस्वीरें बोलती हैं। ज़ाहिर है तस्वीरें तो नहीं बोलती, बोलते हम हैं, लेकिन हम उन तस्वीरों को देख के अपनी यादों को याद करते हैं, दोहराते हैं, खुद भी मुतमईन होते हैं, और यकीनन सुनने वाले भी उनसे ज़रूर कुछ न कुछ इस्तिफादा हासिल करते हैं। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने जो कुछ थोड़ा सा कहना था वो कह दिया है। जो हमारे गॉर्डन कॉलेज के दोस्त हैं, उनका भी बहुत अरसे से ये इसरार था कि भाई राजा साहब के साथ मुलाकात होनी चाहिए, हम उनकी बातें सुनना चाहते हैं। और जाहिर है जरिया यही है, फासले हैं आपस में, हम दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से। दूर दूर क्या रहते हैं, एक शहर में लोग आजकल नहीं मिलते एक दूसरे के साथ। तो तरीका यही था कि चले साइबर का फायदा लेते हुए हम इस पे ही मिले और इस पे ही लोग हमें देखें और हमारी बातें सुने, आपकी बातें सुने।
آپ نے بہت اچھا تعارف کرایا، میں اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں؟ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے کالج کو یاد کریں، ہم اپنے اساتذہ کو یاد کریں، جن کی تربیت اور جن کے کردار کو دیکھتے ہوئے ہم میں بھی کچھ ان کی خوبیاں آئیں، جن پہ آج تک ہم اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ہم نے ایسے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، ان کی باتوں کو اپنے ذہن اور دل میں نقش کیا اور ہماری زندگی میں بہت کام آئے۔ ہم نے غلطیاں بھی کی، ان غلطیوں کے باوجود ہماری زندگیاں جو ہیں اس انجام کا شکار نہیں ہوئی جو کہ غلطی کرنے والے لوگوں کا انجام ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم نے وقت عزت سے گزارا اور ابھی تک وہ عزت قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عزت کو قائم رکھے۔ تو میرا خیال ہے ہم اپنے کالج کس سے شروع کرتے ہیں؟ کالج تو ایسا ایک ادارہ تھا کہ جو بھولے سے بھی بھولتا نہیں انسان جسے۔ زندگی کو ہم نے پوری زندگی آدمی سیکھتا رہتا ہے، لیکن جو کالج میں ہم نے سیکھا اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ اساتذہ ہمارے بڑے کمال کے لوگ تھے۔ نصر اللہ ملک مجھے یاد آتے ہیں۔ آخری عمر میں وہ اسلام آباد منتقل ہو گئے تھے، میرے نزدیک رہتے تھے اور ہماری ملاقات رہتی تھی اکثر۔ اب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، لیکن ان کا بھی کالج میں جو محبت کا رشتہ تھا اپنے شاگردوں کے ساتھ وہ مثالی تھا۔ ڈرامہ کالج میں انہوں نے جب تک رہے ڈرامہ چلتا رہا۔ ڈبیٹس بھی کبھی کبھی پنجابی میں کرواتے تھے، خود بولتے بھی تھے، ہیر بھی پڑھتے تھے، ہیر گاتے تھے، ہیر گاتے ہیر گاتے بھی تھے۔ ہیر کے ساتھ تو ان کا بہت ہی ایک تعلق تھا۔ جی تو وحید مرزا ہوتے تھے، مرزا صاحب بھی ان کے بہت شاگردوں میں سے تھے۔ تو ایک دفعہ تقریریں ہو رہی تھی تو وحید مرزا صاحب ٹیچرز ایک طرف تھے اور اسٹوڈنٹس ایک طرف تھے۔ تو میں جنرل سیکرٹری تھا اس وقت۔ تقریریں جب ہو رہی تھیں تو وحید مرزا ذرا مزاح کافی کرتے تھے، پنجابی کی تقریر ہو تو انہوں نے کہا کہ میں گیا ملک صاحب کے گھر، تو وہاں کھونڈا پنجابی میں کھونڈی بڑی جو موٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو ان کے گھر میں کئی چیزیں ٹنگی ہوئی تھیں، ان میں میں نے پوچھا ان سے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کس کی یادگاریں ہیں، تو بتاتے چلے گئے۔ میں نے آخر میں ان سے پوچھا کہ یہ سب کی جو یادگاریں تو آپ نے بتا دی، والد صاحب کی، دادا کی، پردادا کی، آپ کا اس کمرے میں کیا چیز ہے جو آپ کی دکھانے کے لیے وہ لوگوں کو؟ اچھا، بزرگوں کی تو آپ نے رکھی ہوئی ہے، لیکن جی بزرگوں کی چیزیں تو دیکھ لی میں نے۔ آپ نے کیا آپ کیا کا ہے؟ کوئی چیز ایسی ہے جس کو میں دیکھ سکوں کہ یہ چیز ملک صاحب کی ہے؟ تو اس پہ بڑا کہکا مچا، ہنسی آئی لوگوں کو، تالیاں بجیں۔ تو یہ کالج کے جو شب و روز تھے وہ اس طرح تھے کہ میں تو ہاسٹل میں رہتا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے،
جی جی، میں ابھی آپ کے اس کمرے کا بھی ذکر کروں گا، دکھاؤں گا آپ کو وہ کمرہ جب آپ آئے تھے، اور ہمارا ٹھکانہ ہم سب دوستوں کا اچھا بڑا مضبوط گروپ تھا ہمارا، تو وہ وہی اللہ ہوتا تھا ٹھکانہ، وہیں بیٹھ کے ہم سب کچھ سوچتے تھے، سب کچھ ایک دوسرے سے، اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وہی کمرہ تھا جس سے آپ نے اپنی کالج لائف میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس یونین کی، ان کا آغاز کیا. بالکل صحیح کہتے ہیں آپ. جی ان کی یاداشت بہت اچھی ہے، اللہ رحم کرے اور اسی طرح یاداشت رہے. جی، میں آپ کو آپ کے جملے بتاؤں گا جو جب میں نے آپ سے کہا تھا اسٹوڈنٹ یونین کے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے، تو آپ نے مجھے کیا کہا تھا؟ ہمیں کیا پتا تھا؟ مجھے پتا تھا، آئی ڈونٹ نو، کہ میرے دل میں تھا کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے یہ. اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ چلیں آپ اپنا بات جاری رکھیں. ٹھیک. تو یہ تھا کہ آسٹر میں اپنی روایتی قسم کی گفتگو بھی ہوتی تھی اور دوستی بھی چلتی تھی، اور ایک گروپ تھا وہاں میوزک بجانے والا، لڑکے تھے، ینگ لڑکے. تو وہ کبھی کبھی میوزک کی بھی وہ تان چھیڑتے تھے شام کو، رات کو. تو کالج کے ماحول میں نے یہ دیکھا کہ کوئی ہمیں روکنے والا نہیں تھا کہ آپ نے کیوں رات کو شور مچایا ہوا ہے. یعنی ایک آزاد ادارہ تھا جس میں آپ اپنی مرضی سے جو کرنا چاہیں کر سکتے تھے. جی نہ دوسرے دوست مغل ہوتے تھے اور نہ ہی کوئی ایسا سخت قانون تھا کہ جس کے تحت کہا جائے کہ جناب آپ نے 8 بجے سو جانا ہے اور 9 بجے جاگ جانا ہے اور 12 بجے چلا جانا ہے اور 1 بجے آ جانا ہے. کوئی ایسا سخت قسم کے قوانین نہیں تھے. کالج کے قوانین بڑے نرم تھے اور اس میں ٹیچرز کا جو حصہ تھا وہ اپنی جگہ تھا. آپ کو یاد ہوگا ہماری ٹیچر ہوتی تھی کرسچن ٹیچر تھی. آپ کو نام یاد آ جائے میرے ذہن جی، سے ابھی یاد تھا. مس جین نجم الدین. جین نجم الدین، تھینک یو. جی وہ کسی نے بتایا کہ امریکہ میں تھی اور وہ فوت ہو گئی ہیں. جی جی بالکل. اب پتہ نہیں وہ فوت ہوئی ہیں یا میری طرف فوت ہوئی ہیں، میں بھی فوت ہو گیا ہوا تھا. نہیں، ابھی اس کا ذکر ہوگا. وہ جو 2 زندگیاں جینے کا تذکرہ ہے نا، وہ میں نے اسی حوالے سے کیا. نہیں، وہ واقعی وہ فوت ہو چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور وہ ہماری جو راولپنڈی میوزک ایسوسی ایشن تھی نا راج صاحب، اس میں وہ ہماری وہ ایڈوائزر تھی مس جین نجم الدین. سی اے پیٹر صاحب وہ ہمارے سینئر آنرری پریزیڈنٹ تھے. تو یوں تھا کہ میرے پاس جب گھر سے خرچہ جو ملتا تھا وہ اس زمانے میں 100 روپیہ ملتا تھا مہینے کا، جس میں ہاسٹل کا کھانا بھی شامل تھا اور اپنا رہنا سہنا بھی شامل تھا. تو میں یہ پیسے، تو راج صاحب یہ ہے آپ کے وحید مرزا صاحب. جی ہاں، وحید مرزا صاحب جوانی میں بڑے حسین تھے جی. اب نہیں ہے؟ اب میں دیکھا نہیں ان کو، جب میں نے دیکھا تھا تو اچھا، اس وقت دیکھا نہیں آپ نے. میں نے ان کے ساتھ 2 نشستیں کی ہیں، تو آپس کی بات ہے. ابھی بھی کم حسین نہیں ہے. اچھا. ٹھیک ہے جی، اچھا، مانتا تو ہوں. راج صاحب یہ ہے ہماری مس جین نجم الدین. یہ دیکھیے، یہ یہ ٹھیک ہے نا؟ پیسے میں ان کے پاس رکھواتا تھا. اچھا. اور پھر کبھی بھی انہوں نے مجھ سے یہ گلا نہیں کیا کہ تم ایک خواہ کا مجھ پر بوجھ ڈال رہے ہو. نہیں، بہت اچھی، بڑی، او ہو. بہت اچھی خاتون تھی. بہت خاتون. اور مجھے تو میرے نام سے نہیں بلاتی تھی، بس یہ کہتی تھی اے بلو آئی.
مجھے کلاس میں بھی باہر میں بھی، تو مجھے بلو آئیڈ کہتی تھی، میرا نام کبھی نہیں انہوں نے لیا. تو بس اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. بہت اچھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ایک بھائی تھے، بڑے بھائی تھے جی، ان کا جو میوزک کا بہت اچھا ایک گروپ تھا. اور ایک دفعہ ہم نے ان کو اپنے کالج میں بھی بلایا تھا، اور انہوں نے بہت اچھا جوبلے ہال پہ ہمارے اس کے اوپر اسٹیج پہ رفیع کے گانے بہت اچھے گاتے تھے، اچھا ہو رفیع صاحب کی طرح. جی ہاں. تو ویسے وہ جو تھا نا کینٹ میں صدر میں فلیش مین ہوٹل، جی وہاں وہ ایز اے پروفیشنل سنگر جیسے ہوتا ہے وہ پروگرام کیا کرتے تھے. تو بہرحال دیکھیں کیسی کیسی یاد ہے. بہت ہی خوبصورت. سارا اسٹوڈنٹس کو، کالج کے اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کیا گیا ہال میں، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور انہوں نے پرفارم کیا. کافی بہت گانے سنائے انہوں نے. تو وہ بھی بہت اچھا گاتے تھے ڈار صاحب. جی آپ بھی بہت اچھا گاتے تھے. ہاں نہیں ہاں آپ ہماری جو اچھا یہ دیکھیے یہ مجیب ہے، ان کو آپ کو یاد ہے کچھ مجیب کا؟ بالکل یاد ہے. یاد ہے نا آپ کو؟ یاد ہے. جی ہاں. پہلے یہ ایئر فورس میں رہے، پھر وہاں سے میرا خیال ہے آئی سائٹ کا کوئی پرابلم ہوا یا کچھ ہو، وہ مجھے بتاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ آرمی میں چلے گئے. پھر آرمی سے ایز اے میجر ریٹائرڈ ہوئے. تو جب میں آیا نا، جب میں پاکستان گیا تھا، تو میری تو خواہش تھی سب سے ملوں، تو بس آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. اور پھر میں لاہور گیا ان سے ملنے، ان کے کہنے کے لیے، اور پھر لاہور میں ان سے اچھی ملاقات رہی مجیب سے. تو یہ تھے ہمارے عبد القیوم. ان کا بھی کچھ پتہ نہیں، یہ ہمارے گارڈونین نہیں تھے، لیکن ہماری جو ایسوسیشن تھی راولپنڈی میوزک ایسوسیشن، اس کے یہ صدر تھے. اور یہ واحد آدمی تھے، یہ واحد لڑکے تھے اس وقت جو سیکھے ہوئے تھے. تو اسی لیے ان کو ہم نے پریزیڈنٹ بنایا. یہ ہمارے استاد تھے. مجھے نہیں پتا، مجیب نے بتایا کہ وہ آخری دفعہ وہاں پنڈی کا کوئی موٹل ہے، اس کے مینیجر تھے، اور اس کے بعد پھر ان کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی. سنا کہ وہ امریکہ چلے گئے. اور یہ ہمارے محترم استاد سی اے پیٹر صاحب ہے. سی اے پیٹر بھی جوان تھے کسی وقت میں. جی سی اے پیٹر بھی جوان تھے کسی وقت میں. بالکل بالکل. نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. تو صحیح کہتے واقعی ہیں. سبھی جوان تھے. اور میں نے کہا نا کہ ہماری خوش قسمتی، شروع میں نے کہا کہ ابھی تک ہم اس دنیا میں جی رہے. صحیح کہتے ہیں. یہ دنیا جینے کے قابل نہیں ہے راج صاحب. جو کچھ ہم صحیح نے ہے. دیکھا ہے، اور جو کچھ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ وہ جو تھے نا صدارت بدھا، وہ صحیح کہہ گئے کہ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے. اس لیے اس کو دنیا میں جیتے ہوئے اس دنیا کو تیاگ دے دو، جو ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ دنیا اور زندگی اور جینے کا لالچ ایسا ہے کہ یہ انسان کو کسی پل چین نہیں لینے دیتا. اور اپنی زندگی جینا تو درکنار، لوگ دوسروں کی زندگی جینے کی کوشش کرتے، ان کی زندگیاں چھین کر خود جینا چاہتے ہیں، خود زندہ رہنا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ کون ہے؟ یہ انجم ڈار صاحب تو نہیں ہے؟ اچھا میں نے پہچانا نہیں، آپ نے پہچان لی. آپ کہتے ہیں میری یاداشت اچھی ہے. میرا تو خیال ہے آپ کی یاداشت. اچھا جی، خیر یہ میں نے کہا کہ آپ کو دکھا دوں. جی کیا وقت ہوتا ہے. جی کیا وقت تھا، کیا وقت تھا راج صاحب. ہم نے بہت اچھا وقت گزارا ہے. آپ یقین کیجئے کہ میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے بڑے ہیں نا، جیسے بھائی جان تھے، جیسے اپنے امین بھائی جان تھے، جیسے آفتاب صاحب آپ کو یاد ہوں گے. بالکل یاد ہے. ابھی ان کا ذکر کروں گا، لیکن اس وقت جب اس کی ضرورت محسوس کروں گا. آپ کی کتاب کا جب ذکر کروں گا نا، آپ کی کتاب جو تھی بڑی جیل سے چھوٹی جیل تک، پھر اس کا بڑا خاص ذکر کروں گا میں آپ کو. کچھ باتیں ایسی ہیں جو
میری غیر حاضری میں ہوئی کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کی غیر حاضری میں ہوئی. آج موقع ہے کہ آج ہم ان باتوں کو دہرا سکیں. وہ میں ایک شعر کہا کرتا ہوں، پھول سے خوشبو ہے دہرائی ہوئی باتوں میں، کتنی صبحوں کا اجالا ہے میری راتوں میں. اب میری رات تو نہیں ہے، میری تو یہاں بھی دوپہر ہے، آپ کی رات آپ کی رات ہو گئی ہے، اس لیے یہ شعر آپ کے لیے میں نے پڑھا ہے. آپ کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے یہاں تک. ٹھیک ہے. اچھا میں اب میں آپ کو اس کمرے کو دکھاتا ہوں جو کمرہ ہمارا اڈا ہوا کرتا تھا. ہمارے 2 اڈے تھے، ایک بالکل ابتدا میں جب آپ آئے، اور ایک جب تقریباً کالج بند تھا. آپ کو یاد ہوگا تحریک کے دن تھے، چھٹیاں تھیں، اس میں وہ بالکل مارٹن ہال کے اوپر کونے والا کمرہ تھا. پھر بالکل وہ وہی ٹھکانہ ہوا کرتا تھا ہمارا. وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیے، اب ذکر چلا ہے تو چلیں. اچھا یہ آ گیا. جی یہ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں یہ جو نیچے کا کمرہ ہے نا، یہ ادھر جو کمرہ ہوتا تھا بالکل کونے جی والا، یہ ہمارا ٹھکانہ ہوتا تھا جب آپ آئے تھے. اور ہم بیٹھے بات کر رہے تھے. جیسے میں نے کہا کہ ہمارا گروپ بہت مضبوط تھا. مصطفیٰ، سعید، ملک امداد، ملک فرزند، ملک سردار، طارق بٹ، میاں طارق، سبھی لوگ. تو ہم نے وہ اپنی سیٹیں ویٹیں دیکھ لی کہ بھی الیکشن کون سا کس نے لڑنا ہے. ٹھیک ہے، میں نے لڑنا تھا، میرا پروگرام تھا کہ میں اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن لڑوں. لیکن مجھے دوستوں نے بتایا کہ پریشان ہو گئے سارے، کہنے لگے کہ نہیں، چھٹیوں میں ہمیں میاں طارق نے کہا تھا کہ میں الیکشن لڑوں گا، اور ہم نے اس سے وعدہ کر لیا ہے. تو وہ گھٹی میں ہے نا، جینز میں ہاں ہے قربانی دینا. تو میں نے، آپ یقین کیجئے، میں نے بالکل نہیں سوچا، حالانکہ میرا بہت دل چاہتا تھا. تو میں نے فوراً کہا ٹھیک ہے، میاں طارق ہی پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑیں گے، میں بار کلب کا الیکشن لڑ لوں گا. تو اس طرح ہم ایک دوسرے کو نا مل جل کے ہم کرتے تھے. تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ راجہ صاحب آپ بھی حصہ لینا کچھ. آپ نے کہا، میں وہی بات دہرا رہا ہوں جو آپ نے کہی. آپ نے کہا او یار نہیں، میں تقریرا شکریرہ بھی نہیں کرنا وہاں، تو میں نہیں، میں کس مصیبت پہ جیسا میں تقریرا. تو میں نے کہا راجہ صاحب، جوائنٹ سیکرٹری کی جگہ خالی ہے، جوائنٹ سیکرٹری کو کوئی تقریر نہیں کرنی پڑتی، ہاں بس آ جائیں آپ. پھر آپ اس بات پہ آپ ہنستے ہوئے رضامند ہوئے، اور آپ اس وقت جوائنٹ سیکرٹری کا آپ نے سب سے پہلے الیکشن لڑا تھا اسٹوڈنٹ یونین کا. اب اگر بتائیں کہ آپ کو یہ بات یاد ہے کہ نہیں یاد؟ یہ بات مجھے یاد آپ نے کرائی تو مجھے بھی یاد آیا. ہاں، آپ نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا. یاد آیا. بالکل یہ ہم دونوں ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور بالکل ہنستے ہوئے آپ نے کہا یار میں نہیں، یار میں نہیں. ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ بندہ، مجھے شاید پتا تھا کہ یہ بندہ جو کہتا ہے کہ بھی میں نے تقریریں بھی نہیں کرتا اور یہ اور وہ فلاں ڈھینگ، وہ بس کیا بتاؤں. دیکھیں اب تو پوری تاریخ ہے، اب تو پورا ایک ماضی ہے، ہاں پورا اور ماضی. دنیا نے دیکھا کہ اس میں، اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے میں جذباتی ہو رہا ہوں، تو اب نہیں آپ کو میں نہیں وہ نہیں دوسرا کمرہ بھی دکھا دیتا ہوں. اب یہ تو دکھایا ہے نا، تو میں آپ کو دوسرا کمرہ بھی دکھا دیتا ہوں. یہ اس طرح، یہ درخت کے بھی یہ تھا کمرہ سب سے اوپر. بالکل جو بالکل جی بالکل. آخری جو تھے دن آپ کے، وہ تحریک کے آخری دن، ایوب خان صاحب کے خلاف جو ہم نے تحریک شروع کی، تو اس کے بعد پھر آپ تو خیر گریجویشن کے بعد چلے گئے، پھر آپ وائس پریزیڈنٹ ہوئے، پھر پریزیڈنٹ میں یونین کا. لڑا تھا، جیت گیا تھا. اچھا وہ بھی لڑا تھا. پرویز الطاف سے لڑ جاتا. ہم ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. پرویز الطاف بھی میرا خیال ہے 1 ہی مہینہ ہوا ہے اللہ بخشے. وہ. جی وہ اپنی اس دنیا میں پہنچ گئے جو میں نے کہا کہ یہ جیس ایک خیال خام ہے، موت ہی حیات. وہ اپنی اصل زندگی کی طرف جا چکے ہیں، اور ہم ان کو یاد کرتے ہیں. پرویز الطاف
جب میں پاکستان گیا تو میری ان سے فون پہ بات چیت ہوئی, بہت خوش ہوئے, بہت. وہ بڑے بڑے انہوں نے میرے بارے میں باتیں کی, وہ میرا ہیرا, میرا سونا وغیرہ وغیرہ, بڑے 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 اچھے 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 وہ جذبات کا اظہار کیا. تو لیکن وہ آ نہیں سکے, میں نے ان کو بلایا تھا, صرف شاہد مسعود پہنچے, اور شاہد مسعود نے ہی آپ کے گھر فون کیا تھا. ان دنوں میں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, یہ 2.5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ, ہاں کووڈ کی آفت سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو بہرحال مقصود جعفری صاحب سے بھی بات چیت ہوئی, تو وہ بھی کہنے میں ڈرائیونگ نہیں کرتا, اگر میرا بیٹا اویلیبل ہوا تو میں ضرور آؤں گا. تو بہرحال اس میں ملاقات نہیں ہوئی, لیکن پھر وہ تھی تبسم ملی آبادی, وہ جوش صاحب کی نواسی, تو ہاں وہ ان کی برسی, جی ان کی برسی کا دن منا رہی تھی. تو میں بھی وہاں گیا, تو پھر میں مقصود جعفری سارے ہم ملے وہاں, ہم نے کلام بھی سنایا, تقریریں بھی کی, لوگوں کو بتایا بھی ایک دوسرے کے بارے میں. تو وہاں ملاقات ہو گئی. بس اب آپ نے بولنا ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ تو ناانصافی ہو جائے گی میرے ساتھ، کیونکہ اب کی اچھا صورت میں چلے کوئی بات نہیں, میں آپ کو یاد دلاتا رہوں, کیونکہ میرے پاس بہت باتیں ہیں نا, میں آپ کو یاد دلاتا رہوں. ٹھیک ہے. آپ کے پاس دیکھیں, میرے پاس صرف باتیں ہی ہیں. آپ کو پتا ہے نا کہ کالج میں لکھنے لکھانے کے معاملے میں ہی حصہ لیا کرتا تھا, اور اللہ بالکل کی فضل سے مجھے سارے پرائز بھی ملے تھے. لیکن راج صاحب اس کے بعد میں نے, جیسے آپ کو بتایا نا کہ 6-7 سال تو میرا بالکل کوئی کانٹیکٹ کسی سے نہیں رہا. بہرحال کیا وجوہات تھی, تو میں صرف بولتا رہا. میں بہت بولا ہوں, ثقافتی, سیاسی, ادبی محاذوں پہ میں نے بہت کام کیا ہے, بہت بولا ہوں, لکھا بہت کم ہے. اور اللہ ہاں تعالیٰ نے یہ سعادت آپ کے حصے کی تھی کہ آپ کالج میں تو لکھتے نہیں تھے, لیکن آپ نے پھر ایسا لکھا, ملک میں بھی لکھا, جیل میں بیٹھے ہوئے بھی لکھا. آغوش. قبر کی آغوش, آپ نے قبر کی آغوش میں بیٹھ کے لکھا ہے. وہی میری دوسری زندگی جینے کی بات. یہ سب حوالے اسی لیے میں نے دیے تھے. اور پھر آپ نے پھر آزاد فضاؤں میں بھی بہت لکھا. تو یہ سعادت آپ کو ملنا تھی, اور ہمیں اس پہ بہت خوشی ہے, بہت فخر ہے آپ پہ کہ آپ نے اتنا تحریری سرمایہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑا ہے. اور لوگوں کی پڑھنے کی عادت نہیں ہے, لوگ پڑھتے نہیں ہیں, خاص طور پہ جب سے یہ سائبر, سب سے یہ انٹرنیٹ شروع ہوا ہے, تو لوگوں کو جی جو ہاں، تھوڑا بہت پڑھتے تھے وہ بھی عادت ختم ہو گئی. اب ویڈیوز دیکھتے ہیں. آپ ویڈیوز یقین دیکھ. کیجئے, کتاب پڑھنے میں اتنا وقت نہیں ہے. آپ رات کو پڑھتے تھے یا کسی مصروف اپنے فارغ وقت میں, اب پورا دن لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں, ٹک ٹاک ویڈیو, بالکل صحیح کہتے ہیں آپ. ریل ویڈیو, فلانی ویڈیو, یہ ویڈیو, سارا دن دیکھتے رہتے ہیں, پڑھتے کچھ نہیں. یہ ہے یہ ٹریجڈی ہے ہمارے اس دور کی. انگریزی میں تو کتابیں چھاپنی بند کر دی ہیں پاکستان میں لوگوں. کوئی انگلش پڑھتا میں نہیں. شائع نہیں کرتے. جی جی, اور اردو میں جو کتابیں چھپ رہی ہیں ان کو پڑھنے والے محدود چند رہ گئے ہیں. آپ جو بات کر رہے تھے وہ یہی بات تھی اصل میں, کہ لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے. بلکہ اس وقت کے جو آپ دیکھیں, جو ان کو مضامین ملتے ہیں میٹرک تک کے, ادھر ادھر کے, وہ مضامین میں بھی وہ کشش نہیں جو ہمارے وقت مضامین میں ہوتی تھی. جی ہاں, جی ہاں. آپ اور ایک دفعہ دیکھیں کسی وقت تو آپ کو جو بالکل عجیب لگے گا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. ایک پوری تبدیلی آئی ہے, جو تبدیلی بالکل ہم سے موافق نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اس تبدیلی کو دیکھا ہی نہیں تھا. کتاب جو ہے وہ نالائق لڑکا بھی پڑھتا تھا. بالکل بالکل. راج صاحب, اخباریں, آپ بلیو کیجئے کہ میں خود, ایک اخبار تو گھر میں آتی تھی,
ایک اخبار گھر میں آتی تھی، آپ یقین کیجئے ہمسایوں کے گھر مختلف اخباریں آ رہی ہیں، کوہستان، تعمیر، مشرق، جنگ، اور یہ ساری اخباریں اس وقت کی، تو میں ان سے لے کے پڑھتا رہتا تھا، یعنی تسلی نہیں ہوتی تھی پورے دن میں جب تک کہ 5-6 اخباریں نہ پڑھی جائیں۔ تو آج کس کو یہ شوق ہے؟ کس کو یہ کسی کو دیکھا ہے آپ نے؟ نئے نوجوانوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ صرف ان کے ہاتھ میں یہ سیل فون دیکھا ہوگا، وہ ان کے لیے آپ سے بات کرنا، آپ پاس بیٹھے ہیں، وہ بیچارے اپنے لگے ہوئے ہیں، آپ ان سے بات کرنے کو ترس رہے ہیں، لیکن وہ آپ سے بات نہیں کر رہے، تو ہم نے ان کو کیا بتانا کہ بھائی کیسا وقت ہم نے گزارا، اور بدل گیا ہے زمانہ، بہت بدل گیا ہے۔ جی بہت بدل گیا ہے، ایسا بدلا ہے کہ لگتا ہے کہ ہم کبھی کالج میں گئے ہی نہیں، ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں، ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں۔ ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ بچوں کو دیکھو تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ اس عمر میں، جس عمر میں ہم بہت کچھ سوچتے تھے، بہت کچھ کرتے تھے۔ جی یہ بات، جی یہ بات، خواب دیکھتے تھے، بڑے بڑے ہم نے خواب دیکھے، بالکل تعبیر نہیں ملی ہمیں، اپنے خوابوں کی تعبیر نہیں ملی، لیکن ہم نے بڑے بڑے پاکیزہ خواب دیکھے تھے، لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مزدوروں، کسانوں کے لیے۔ یہ نہیں کہ وہ جی، وقت جو ہمارا وقت تھا سوشلزم کمیونزم کا تھا، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں کیا پتا، ہم نے بھی تو سب کچھ تو اس وقت ہم نہیں پڑھا تھا، وہ تو وقت کے ساتھ ہی پڑھا نا، لیکن یہ تو ہماری بچپن کی عمر سے ہمارے دل میں امنگ تھی کہ اس ملک کے لیے کچھ ہونا چاہیے، اس ملک کے غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، جو اس جی ملک ہاں، کا اصل اثاثہ ہے، ان کی بالکل زندگیاں، ان کی غربت، ان کے مسائل۔ بالکل تو یہ ہم نے اس وقت تک کوئی ایسی کتاب، ہم نے کوئی ٹالسٹائی کا ناول یا کوئی لینن یا مارکس کی کتابیں تو نہیں پڑھی تھی نا، یہ تو ہمارے اندر کے جذبات تھے، اور بالکل بعد میں پھر ہم ان مشاہیر کو پڑھا، اور ظاہر ہے اس سے ہمارے اور ذہن میں اور بالیدگی آئی اور تازگی آئی، وقت کے تقاضوں کو ہم نے سمجھا، اور اس کے جی ہاں، مطابق اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں تکلیفیں بھی بہت اٹھائیں کہ اب آپ تھوڑا سا جو تحریک تھی ہم نے ایوب خان صاحب کے خلاف، اصل میں ان کے خلاف نہیں تھی، وہ جمہوریت کے لیے تھی، جی بالکل کسی کی مخالفت کیا کرنا، وہ لوگ تو خود اپنے آپ کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ ان کی مخالفت کی جائے۔ کہ پاکستان کی کیا مثال ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، اور کھانا پینا ہے، اور ایک رہنے کے لیے گھر ہے، تو یہی مسئلے اب ہیں، یہی مسئلے اس وقت تھے، اور کئی لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگائے، ہم نے ان کا ساتھ بھی دیا، ان کے لیے صعوبتیں برداشت کی، جیلوں میں گئے، تکلیفیں برداشت کی، اپنے ماں باپ کی خواہشات کا قتل کیا، وگرنہ ہمارے ماں باپ تو کچھ اور چاہتے تھے نا، جو کہ رواج تھا اس وقت، سی ایس ایس کا امتحان دے دو، یہ آرمی کا دے دو، یہ آرمی میں چلے جاؤ، افسر بن جاؤ، تو لیکن یہ ہے کہ بالکل ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ نہیں، ہم نے کچھ اور کرنا ہے، تو ظاہر ہے اپنے آپ کو ہم نے، وہ کہتے ہیں نا کہ طوفان کی لہروں کے حوالے کر دیا، اور شکر ہے کہ اس بالکل پہ ڈوبے بھی، ابھرے بھی، اور تیرتے تیرتے اب یہاں تک ہیں کہ ہمارے پاس صرف ماضی کی یادیں رہ گئی، ماضی کی باتیں رہ گئی، ہوا کچھ نہیں جو ہم چاہتے تھے، کسی نے جی کرنے ہی نہیں دیا، کسی نے کرنے ہی نہیں دیا، وہ لوگ بہت طاقتور تھے جو یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے دنیا میں، کبھی آپ دیکھیں، بات مایوسی کی ہے، لیکن یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں راج صاحب کہ دنیا میں کبھی یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ کبھی دنیا کے غریبوں کے، دنیا کے مزدوروں کے، دنیا کے کسانوں کے، دنیا کے مصیبت زدہ لوگوں کے مسائل کو کبھی حل نہیں ہونے دیں گے۔ اب دیکھیں نا، غزہ کی مثال لیں، کیا ہاں کچھ نہیں ہو رہا وہاں، تو دیکھو، بات آپ دیکھیے کہ اور تو چھوڑ دیں، سب چھوڑ دیں، معصوم بچے، اور باقاعدہ فخر سے ذکر کیا جاتا ہے کہ they are not being killed intentionally، کہ بھائی اسرائیل ان کو انٹینشنلی نہیں، ارے اللہ کے بندو،
کوئی ایک بچے کی بات ہو رہی ہے، 2 بچوں کی بات ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ان کو جان بوجھ کے نہیں مار رہا، تو کس لیے مار رہے ہیں؟ اس کو پتہ نہیں کہ یہ ہاسپٹل، یہ عمارتیں، یہ اسکول، ان میں وہ سب لوگ رہ رہے ہیں جن کو آپ نے گھروں سے بے گھر کر دیا، آپ ان کو تباہ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر روز کے 150 150 بندے تو مریں گے۔ اور دیکھیں وہ امریکہ وہ ویٹو کر دیتا ہے، وہ جنگ بندی کی درخواست ہو رہی ہے کہ بھئی جنگ بند کر دیں۔ یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ فلسطین ملک بنا دیں، اسرائیل کو ختم کر دیں، تباہ کر دیں۔ تو دیکھ لیجئے وہ کہتے ہیں نہیں، جنگ نہیں بند کرنی، اسرائیل روز بمبارڈمنٹ کرے گا، روز جہاز بھیجے گا۔ تو یہ خواب پورے ہونے والے نہیں۔ جی کیا لوگ ہیں، کیا جی لوگ ہیں، جی بالکل ظلم ہے۔ جی ہے کہ آپ وہ جو ایوب خان صاحب کے زمانے کی جو تحریک تھی، ذرا تھوڑا سا اس کا ذکر کر دیں۔ وہ تحریر ابھی میں نے ختم کی ہے کتاب۔ یہ کتاب میں نے اس لیے شروع کی ایوب خان صاحب والی جی کہ میں نے پتہ کیا لائبریری سے کہ کوئی کتاب ہے 68 69 کی موومنٹ میں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، چھپی کوئی نہیں ایسی کتاب، ہمارے نظر سے بھی گزری، اور سنگ میل والے بڑی اچھی کی چلتا ہے کام۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو ملے گی نہیں کہیں سے، کیونکہ میری معلومات کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ کتاب کسی نے لکھی ہی نہیں، شائع ہی نہیں ہوئی۔ 3.5 مہینے ہم سڑکوں پہ لاٹھیاں کھاتے رہے، جی لیکن ہاں آ گئی آپ کی تو تصویر۔ بن باس، یہ جھوٹے نہ روپ کے درشن، قبر کی آغوش قبر، جی یہ نہیں، وہ ہے اس کا بڑی جیل سے چھوٹی جیل تک تھی، لیکن یہ جو لکھی ہے میں نے کتاب، پہلی کتاب ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ موومنٹ پہ جو لکھی گئی ہے۔ اس کا اس نام کا کیا نام رکھا آپ؟ میں نے رکھا تھا بغاوت، اچھا اچھا امریت کے خلاف طلبہ کی بغاوت۔ جی تو یہ کتاب فروری میں آ رہی ہے مارکیٹ میں۔ اچھا جی، ماشاء اللہ میں نے ماشاء اللہ۔ جب میں نے پتہ کیا، میں نے کہا یار خدا کے بندو، سارے پڑھے لکھے لوگ تھے، سارے لکھنے والے بھی تھے، بولنے والے بھی تھے، کوئی آدمی اٹھتا، اور یہ تازہ تازہ جب واقعہ ہوا تھا ساری چیزیں ازبر تھیں، اب تو بہت ساری چیزیں بھولی ہوئی ہیں۔ جی بھول بھی گئے جی۔ تو میں نے شروع کیا کتاب کو، میں نے کہا کہ ہاں بڑی جیل سے چھوٹی جیل تک آ جی گئی۔ یہ بڑی جیل سے چھوٹی جیل، یہ تو آپ نے وہ لکھی تھی نا جب وہ یحییٰ خان کے زمانے میں آپ یحییٰ خان کے زمانے میں بالکل پابند سلاسل ہوئے تھے۔ جی 1 سال کے لیے ہوا تھا۔ اس میں تھا تو میں نے پھر یہ کتاب لکھنی اس لیے شروع کی کہ کوئی کل بچہ اٹھے، جوان ہو، وہ سوچنا چاہے کہ یہ پہلے اسٹوڈنٹ موومنٹ کوئی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ اب تو اسٹوڈنٹ موومنٹ بھی نہیں ہوتی ہیں، جی نہیں ہوتی یہ ہیں جی ختم ہو گیا۔ جی نہیں ہوتی ہیں۔ میں نے لکھ کے اپنے حافظے میں جو کچھ تھا وہ لکھا، کچھ دوستوں سے پوچھا، اس کو میں نے کم و بیش سارے ملک کے اندر جہاں جہاں جلوس جلسے ہوئے وہ ان کا ریکارڈ کیا، اور کتاب جو ہے وہ تیار کی۔ یعنی کتاب کسی نے نہیں لکھی، اتنی بڑی تحریک تھی جنرل ایوب خان صاحب کے خلاف جو تحریک تھی، یہ بہت بڑی تحریک تھی۔ جی بہت بڑی اور انہوں تحریک نے تھی۔ یہ کیا کہ جس وقت وہ تنگ ہو گئے تو ان کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے آدمیوں کو کہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ لیڈر سے ملیں، جو اسٹوڈنٹس لیڈر ہیں ان سے ملیں، اور انہیں کہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس طرح مارشل لا لگ جائے گا،
तो हम तो पहले ही समझ रहे थे कि माशाल्लाह लगा हुआ है। तो सरदार अयूब खान के लड़के थे सरदार शौकत अयूब खान, गौहर अयूब खान के छोटे भाई थे। एक दिन मुझे पता चला लड़कों से कि कोई साहब आपसे मिलने आए हुए हैं। मैं गया तो एसपी था पुलिस का। मैंने कहा फरमाइए। उन्होंने कहा नहीं, कुछ फरमाना नहीं है, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी है। मैंने आपको एक आदमी से मिलाना है, तो परसों आप फारग होंगे? मैंने कहा जी मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मैं शाम को फारग होता हूँ। वो मुझे ले गए सिल्वर ग्रिल नाम का एक रेस्टोरेंट होता था, जी अभी जी, भी बहुत है। मशहूर, फ्लैशमैन के साथ, फ्लैशमैन के सामने। बिल्कुल। तो हम दोनों गए। उन्होंने रास्ते में मुझसे कोई बात नहीं की एसपी साहब ने कि किस लिए जा रहा हूँ, कौन है जिस आदमी से मिलाना है। उन्होंने कहा किसी आदमी से मिलाना है। हम जब दोनों अंदर दाखिल हुए थे, एक कोने में आदमी बैठा हुआ है, सफेद शर्ट है उसकी, कोई इस्त्री नहीं हुई हुई, बिल्कुल सादा, और एक जीन की पतलून पहनी हुई है उसने। हम गए, उठे, मिला तो अपना तारफ कराया, मेरा नाम शौकत है। अब शौकत से तो मुझे पता नहीं चल सकता था। मैंने अपना नाम बताना चाहा तो उसने कहा नहीं, मैं आपको जानता हूँ राजा साहब, आप बैठ जाए। बैठे, उन्होंने गुफ्तगू शुरू की। मैंने कहा कि ये कोई मेरे अकेले लड़के का मसला नहीं है कि मैं गार्डन कॉलेज से कहूँ क्या तहरीक खत्म होगी तो खत्म हो जाए। ये पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई है। और आप क्या सोचते हैं कि मैं अगर कहूँगा गार्डन कॉलेज के लड़कों को कि आज से अयूब खान जिंदाबाद करो तो जिंदाबाद करेंगे? ये तो बिल्कुल ऐसा वाकया, ऐसा मामला है जो उन्होंने खुद चुनाव किया हुआ है। और अब इस तहरीक को 3 महीने हो गए हैं चलते हुए। जो लोग टूटने थे वो टूट चुके हैं, जो बचे हुए हैं ये टूटने वाले नहीं हैं। मैं भी अगर इन्हें तोड़ूं तो नहीं टूटेंगे। इसी तरह एक दिन ख्वातीन का आ गया। हाँ, ये उस वक्त की तस्वीर है। ये उस वक्त की तस्वीर है। बिल्कुल। कहाँ से आपने तस्वीरें जोड़ी हैं? बस वो ढूंढ लेता हूँ। बड़ी कमाल रिसर्च की बात, रिसर्च की आदत है, शुरू से ढूंढ लेता हूँ। बड़ी कमाल की बात है। जी। अच्छा, एक और तस्वीर अभी आपने देखी, हमारी बात तो जारी रहेगी ना, अब क्या करें। वो कहते हैं ना कि जो उर्दू अदब में जो उर्दू अदब का हुस्न है ना, वो कहते हैं गजल है, गजल। और हाँ, गजल के बारे में ये भी अदब के लोग ही तारीफ करते हुए बयान करते हैं कि असल में गजल इंतशार ख्याल है। यानी इसके हर शेर में एक अलहदा मसला होता है, एक अलहदा गुफ्तगू होती है, एक अलहदा बिल्कुल ठीक। बयान होता है। नज्म तो आपको पता है ना, वो तो एक ही मौजू पे सिलसिलेवार होती है। तो ये जो हमारी आज का प्रोग्राम है ना, ये भी एक गजल है। इसमें भी इंतशार ख्याली है, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। अभी मैंने एक आपको तस्वीर दिखाई, ये, और फिर मैंने एकदम हटा दी। ठीक है, तो ये तस्वीर है जिसके बारे में मैं आपको एक बहुत बात बताऊंगा। जो ये है अलाउद्दीन साहब, पापा जी। पापा जी बिल्कुल जवान है उस वक्त। हाँ बिल्कुल। ये उनकी बहुत सी तस्वीरें हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही रखी है इशारे के लिए। फिर मैं अपने इंशाल्लाह दूसरी नशिस्त होगी। अभी बहुत बातें हैं, बहुत, वो मैंने कहा 2-4 बरस की बात नहीं। तो इंशाल्लाह फिर, तो चलिए, मैं अपने प्रोग्राम के आखिर में वो एक नारा ज़रूर करता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद का, तो वो आप मेरे साथ मिलकर लगाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। खुदा हाफिज। बहुत खुदा शुक्रिया नाजरीन का भी, जिन्होंने इतनी देर हमें बर्दाश्त की। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से भी शुक्रिया।